सबसे पहले पराजा साहब, DGISPR की जो जुम्मे के रोज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जिक्र करते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि जो हुकूमत है वो PTI पर पाबंदी आयद करने के फैसले में जल्दी करेगी? बहुत शुक्रिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेजोनेंस तो जारी रहेगी, क्योंकि DGISPR का ओहदा पूरी पाक फौज की तर्जमानी का ओहदा है, और अब चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा बना तो नेसेसरली ये सारे मामलात DGISPR ने वाज़ेह तौर पर बयान किए। और वो क्या थे कि पाक फौज का कलेक्टिव रद्द अमल आया जो कुछ पॉलिटिकल एरिना में होता रहा है। और उस पॉलिटिकल एरिना में मसलन अभी आपने भी बैरिस्टर गौहर खान साहब का वो शॉर्ट सुनवाया कि ईगोज को पीछे करना होगा। ये ईगो 4-5 साल से किसकी डिस्कस हो रही है? मसलन वहां पर उन्होंने कहा कि अलकाबात नहीं देने होंगे। अभी पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता PTI के अपने ट्विटर हैंडल से क्या चलता रहा, जिसका जवाब DGISPR ने भी दिया, ज़हनी मरीज की बात की। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाबंदी का मामला और शिद्दत से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब इसकी कॉनोटेशन आ गई है भारत के साथ। जो बानी PTI खान साहब की बहनों ने वहां इंटरव्यू दिए, जिस तरह से वहां से रद्द अमल आता रहा, और जो PTI का ट्विटर हैंडल कहता है वही बात इंडियन मीडिया उठा रहा होता है, तो डायरेक्ट जब एक कंसर्न बन गया कौमी सलामती का, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान का बन गया, तो अब मामलात आगे बढ़ेंगे। हाँ, कोई बहुत बड़ा, जो मुझे नहीं नजर आता, कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए यहाँ पर जिसकी वजह से ऐसा ना हो सके, वरना फैसल वाडा साहब ने बड़े वादे तौर पर बातें कर दी हैं। 4-5 चीजें हैं और वो होती भी यकीनी नजर आ रही थी, जिसमें आपने एक बात की। उसके बाद 9 मई वाले केसेस को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, और खुद बानी PTI खान साहब के हवाले से मसलन आपने देख लिया कि ECL पर नाम आ गए, दर्जनों नाम आ गए। अब PTI के लोग बाहर नहीं जा सकेंगे। आपने देख लिया कि अगर ऐवानों में यानी सेनेट और कौमी असेंबली में अगर उसी तरह के हंगामे होंगे तो फिर उनकी जो रुकनीयत है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। फिर गवर्नर राज के हवाले से, यानी सोहेल आफरीदी साहब अभी कह रहे थे गवर्नेंस बहुत अच्छी थी तो हमें तीसरी बार हुकूमत मिली। गवर्नेंस का क्वेश्चन कब डिस्कस हुआ है इन 10-12 सालों में? ये इश्तियाल अंगेजी, रेटरिक, पेरिफेरल इश्यूज तो आए, किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस इस तरह से डिस्कस नहीं हुई, सिवाय सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको हमेशा वो रगड़ा लगता रहता है, तो उनकी तो डेली बेस पे एहतसाब भी होता है, जवाब तलबी भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है। बाकी तो किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं हुई। ये KP वाली हुकूमत की तो खसूसी तौर पर कभी परफॉर्मेंस या गवर्नेंस पर बात नहीं हुई। ना खान साहब की जो 3.5 साल की हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी पर कभी बात हुई थी। यानी जैसे ही वो हुकूमत से गए, वो श्रीलंका तर्ज की डिफॉल्ट का तो खुद कहते रहे, IMF को खुद खतूत लिखते रहे कि पाकिस्तान के साथ आप अपना प्रोग्राम आगे ना बढ़े। थैंक्स गॉड के ना वो श्रीलंका वाला डिफॉल्ट का सूरत हाल पैदा हुई, और ना ही IMF यहाँ से छोड़ के चला गया, क्योंकि IMF की सर्टिफिकेशन जरूरी थी। बाकी जो दोस्त ममालिक थे, पार्टनर ममालिक थे, उनकी तरफ से कोऑपरेशन की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा। लिहाजा ये जो गवर्नेंस वाली बात है कभी डिस्कस नहीं हुई, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, किसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही नेशनल डेवलपमेंट में या नेशनल इकोनॉमी में या मुल्क को आगे ले जाने में। तो ये नारे हैं और नारों के सारे ये सारा कुछ चल रहा है। पराचा साहब, आपने फैसल वाडा साहब की बात की, और अमूमन वो एस्केलेशन की बात करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने की तरफ बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इशारा दिया कि बातचीत से भी चीज़ों के हल निकलते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? ये जिस माहौल में हम बैठे हैं, और अगर पाक फौज के तर्जमान को सामने आकर खुद बातें करना पड़े और हर एक पॉइंट का जवाब देना पड़े, तो फिर कहां पर मामलात आगे बढ़ते हैं। दूसरा साइकिल होता है, दूसरा जो इसका टूल होता है वो होता है पॉलिटिकल डायलॉग। क्या पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है? पॉलिटिकल डायलॉग हमेशा मुतारब कुव्वतों के दरमियान होता है। एक मुतारब कुव्वत PTI है और दूसरी मुतारब कुव्वत जो है वो हुकूमत है, जो कि इत्तेहादी हुकूमत है।
کیا اتحادی حکومت یا سیاسی جماعتیں جو اس میں شامل ہیں ان اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے؟ نو. کل تو یعنی ایک اتحادی سیاسی جماعت ایم کے ایم پاکستان، وہ تو انڈیا والا اینگل لے آئے نا پالیٹکس میں. انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت کا خطرہ ہے. یہ خدشات انہوں نے رکھ دیا اور خود ہی کہہ دیا کہ انڈیا اپنی پراکسی کے ذریعے پاکستان کی سیاست کو ڈسرپٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور پراکسی کون بنی؟ وہ تو پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کیا گیا. لہذا معاملات آگے بڑھنے چاہیے. آپ کی میری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے، انفارچونیٹ فیکٹ از، کہ کوئی ایسی اس طرف کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا جس میں آ کر کوئی معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے، جمہوری روایات کے ذریعے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو پراچی صاحب، یہ جو اس پریس کانفرنس پر تحریک انصاف کا رد عمل تھا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کی تحلیل ہوئی، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کے ہاتھ میں کمان آ گئی ہے پارٹی کی، کیا صورتحال آپ آگے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف مفاہمت پر زور دے گی یا پھر اسی مزاحمت کے ساتھ ہی چلتی رہے گی؟ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے باہر، جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، یقیناً ایک معتدل پریس کانفرنس کی. کل بھی جلسے میں کوئی خدا نخواستہ ایسے نعرے نہیں لگے. لیکن یہ جتنے صاحبان ہیں، کیا کوئی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے؟ نو. فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے، اور خان صاحب تو اور سوچتے ہیں. ان کے جو دوسرے لوگ ہیں جو باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں، وہ تو یہ باتیں نہیں کر رہے. جو یہ قیادت جو سمجھتی ہے، بیرسٹر گوہر خان سمجھتے ہیں مسائل ہمارے لیے کیا ہے، یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب نہیں سمجھتے. خان صاحب شروع سے ہی نہیں سمجھتے. خان صاحب کا جو پولیٹیکل گرومنگ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کہیں پولیٹیکل آپ نے لچک کا مظاہرہ کرنا ہے. یہاں دنیا بھر میں جو پارلیمان ہے یا جو جہاں جہاں جمہوریت ہے، وہاں کمپرومائز کو نیگیٹو نہیں کہا جاتا. وہ کمپرومائز جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. امریکہ کی جمہوریت ہے، پرانی جمہوریت ہے، سب سے پرانی جمہوریت ہے، اس میں ایگزامپل ہے. مثلا ایک معاہدہ ہوا تھا 1819 میں، اس کا نام ہی میزوری کمپرومائز ہے. وہ کچھ سلیوری ختم کرنے یا سلیوری جاری رکھنے پہ تھا. ان کے معاہدوں کے نام ہی نبراسکا کمپرومائز ہے. جب یہ پولیٹیکل ٹرم دنیا میں جمہوریتوں کے لیے پازیٹیو ہے تو پاکستان میں نیگیٹو سمجھی جاتی ہے. خان صاحب آج بھی کہتے ہیں یہ کرپٹ، یہ کھا گئے، سارا کچھ گئے. 3.5 سالوں میں آپ نے ان کو بند تو رکھا. مثلا 2 سال 3 سال خود صدر آصف زرداری صاحب 2 سال بند رہے، شاہد خاقان عباسی صاحب بند رہے، میاں نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، ان کے بھائی سب بند رہے. آپ نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کچھ نہ کر سکے تو پھر آپ ابھی بھی اس جگہ. لہذا جو بھی باہر بیٹھنے والی قیادت باتیں کرے، فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. اور جو ان کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ٹویٹر نے آگے بڑھانا ہے. تو ٹویٹر ہینڈل کی لینگویج دیکھ لیں، خان صاحب کی اپنی مرضی دیکھ لیں. لہذا صورتحال آپ کو نظر آ جائے. ابھی -1 کا بھی فارمولا پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں -1 موجودہ پارٹیوں پر بھی اپلائی ہوا، اور کسی پارٹی نے اپنی طاقت کھو دی، اور کسی پارٹی کی اگر بات کریں تو وہ ابھی بھی طاقت میں دکھائی دے رہے ہیں، اقتدار میں دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہوگی اگر وہ اس پر عمل درآمد کرنے چل پڑے؟ -1 کا مطلب ہے کہ خان صاحب، یہی مطلب ہے نا. اور اگر خان صاحب کو ہٹا دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے پی ٹی آئی میں؟ باقی کون ہے جس کی فالوئنگ کرے گی؟ پرویز الہی صدر ہیں، کہیں آپ کو نظر آئے ہیں چودھری پرویز الہی جو پی ٹی آئی کے لیے ایک باہر سے آئے اور چیف منسٹر بنا دیے گئے، بعد میں خان صاحب نے ان کو پی ٹی آئی کا صدر بنا دیا، وہ کہیں اس کرائسس میں نظر آئے؟ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح بچا لیں، مونس الہی باعزت طور پر واپس آ جائے. وہاں پی ٹی آئی کو کچھ نہیں نظر آتا. دوسری جو اہم پوزیشن ہے وہ ہے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب. وہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی پوچھ لو، ہم نے 40 سال کا سیاسی تجربہ ہے، ہمیں ہو سکتا ہے ہم کوئی اچھا فیصلہ دے دیں. کوئی گیا ہے کبھی ان سے ملنے کے لیے؟ ہاں، فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب گئے وہاں پر لاہور کے ایک ہاسپٹل میں، لیور ہاسپٹل میں.
لیکن وہ الٹا ایک سکینڈل بن گیا. جو لوگ 3 سال سے وہاں پر جیلوں میں ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, وہ الٹا خط لکھ رہے ہیں کہ معاملات پارلیمان میں مشاورت سے یا سیاسی مذاکرات سے حل کیے جائیں, اس طرف کوئی آئے. لہذا -1 کا مطلب نیسیسرلی خان صاحب ہے, اور خان صاحب کو اگر پی ٹی آئی خود اپنے ہاتھ سے ہٹا دیتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا کیا بچتا ہے؟ یہاں تو ایک عام سی کنوٹیشن ہے کہ پی ٹی آئی میں یا خان صاحب ہیں یا ورکرز ہیں, درمیان میں تو کوئی نہیں ہے. سو ہو ول رن دی افیئرز آف دا پارٹی؟ سیاسی کمیٹی بھی انہوں نے ختم کر دی. کون پارٹی چلائے گا؟ پی ٹی آئی ہے, اس کا مطلب ہے خان صاحب ہے. جس دن خان صاحب نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کہاں ہوگی؟ اچھا پراچی صاحب, حکومتی وزراء بھی اب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب بس بہت ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہاتھوں سے سارے دروازے بند کیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے مذاکرات والا کوئی دور اب نہیں چل سکتا, جس کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی تھی؟ کیونکہ آپ نے بات کی کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہی اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے, تو باقی کوئی کہہ بھی لے تو پاکستان تحریک انصاف میں اور کوئی بچتا نہیں ہے قیادت میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر یہی ایک راستہ انہیں سمجھ آ جائے گا اور وہ اس طرف آئیں گے, یا پھر وہ اپنی ضد پر قائم رہیں گے؟ خان صاحب تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. خان صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیچھے. جو ان کی ایک طبیعت ہے, ان کا مزاج ہے, ان کا مائنڈ ہے, سیٹ اپ ہے, یا ان کی کنوکشن ہے رادر پولیٹیکل, اس سے تو وہ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جب ان کی حکومت سے پہلے مذاکرات ہونا تھے, شاہ محمود قریشی صاحب نے دوسرے دن مذاکرات کو لیڈ کرنا تھا, شام کو رات کو خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں کریں. اور پھر اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے بعد پھر بھی مذاکرات ہوئے, اور یہ تو خود دونوں طرف سے تسلیم کیا جا چکا, تصدیق اس کی آ گئی کہ اسمبلی توڑی جانی تھی. میاں شہباز شریف پی ڈی ایم کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے ان کی جو سپیچ ہے اسمبلی توڑنے والی وہ بھی تیار ہو چکی تھی. خان صاحب پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے وہ 25 مئی 2022 کو جو لانگ مارچ کیا, پشاور سوابی ہیلی کاپٹر پہ آئے, پھر سوابی سے آگے بائی روڈ آئے, یہ ایک تھا کہ آپ یہ لانگ مارچ نہ کریں. آئی ایم ایف کی ٹیم وہاں یو اے ای میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ انہوں نے انکار کیا. لہذا یہ مذاکرات والا خان صاحب کی ڈکشنری میں ورڈ ہی نہیں ہے کہ ٹاکس کے ذریعے معاملات حل کیے جائیں. یہ ٹسل ہے, یہ ٹکراؤ ہے, یہ تصادم ہے, یہ تصادم ہی نظر آتا ہے, کوئی پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں. تو شوقی صاحب ابھی یہ بتائیں کہ بیانیے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے کہ تصادم رہے اور مذاکرات نہ ہوں, جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے وہ بیانیے کے لیے ٹھیک ہے, ورکرز کے لیے ٹھیک ہے کہ ان کو متحرک رکھنا ضروری ہے, لیکن ایز این انڈیویجول یہ خان صاحب کے لیے کتنا ٹھیک ہے؟ یہ کوئی سمجھائے نہ جا کے. فواد چودھری یہی بات سمجھاتے رہے تو ان کو پارٹی سے نکلوا دیا گیا. آپ نے 25 مئی 2022 کا لانگ مارچ کیا, پھر آپ نومبر 2022 میں, آپ کو یاد ہے پنڈی میں آ کر آپ بیٹھ گئے, پھر ابھی حال ہی میں گنڈا پور صاحب اکتوبر میں آئے, پھر پچھلے سال 24 نومبر 24 سے 26 نومبر آئے, کچھ نہیں ہو سکا. اٹ مینس کہ آئندہ بھی کچھ نہیں ہونے والا. اس وقت ایک برم تھا کہ آپ کے پاس بڑی سٹریٹ پاور ہے, اس وقت ایک پریشر آ رہا تھا گورنمنٹ پہ کہ کہیں پتہ نہیں ادھر ادھر بیٹھ گئے تو کیا ہوگا. اب تو وہ بقول شیر افضل خان مروت کے اسی 26 نومبر کو جب پشاور میں اجتماعی دعا کی گئی تو شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ آپ اگر دعاؤں پہ کام آ کے دعاؤں تک کام پہنچ گیا ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں, بھول جائیں ان چیزوں کو. لہذا وہ تحریک کا بھرم ٹوٹ گیا, وہ تحریک چلانے کا جو ایک پریشر تھا حکومت پر دباؤ وہ ختم ہو گیا. حکومت اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے, اور یہ جو آئینی ترمیم ہوئی 27ویں, اس کے بعد کیا بچ گیا ہے؟ عدالتوں کے حوالے سے وہ خود بات کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی امید تھی. اصل امید تھی صدر ٹرمپ پہ. صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کے بعد جو کچھ نہیں کہا, اور الٹا صدر ٹرمپ ہر دوسری تقریر میں کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل از اے گریٹ مین, پرائم منسٹر از اے گریٹ مین. تو اس کے بعد کیا بچتا ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا ظلم ہے؟ چلیں اچھا کوئکلی ذرا پراچا صاحب یہ تو بتائیے گا, وزیر داخلہ محسن نقوی کافی ایکٹیو ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کو مطلوب لوگ ہیں انہیں واپس لائیں گے, خاص طور پر عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو. کامیاب ہو پائیں گے وہ؟ دیکھیں, جو انٹرپول کا پروسیس ہو یا بائی لیٹرل پروسیس ہو وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اور خاص طور پر برطانیہ میں یا ویسٹ میں
مشکل ہوتا ہے کہ جو سیاسی معاملات سے متعلقہ لوگ نظر آ جائیں ان کی حوالگی کے حوالے سے. آج تک تو ہوا کچھ نہیں ہے ایسا. مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کون سے ایویڈنس یا پروف جا اٹھا کے لے کے گئے ہیں وہ, یا ادھر بھی برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کے حوالے کیے ہیں. لیکن یوزولی ایسا مشکل ہوتا ہے. ہاں جو ویسٹ کے ساتھ ابھی پاکستان کا معاملہ چل رہا ہے, پاکستان از ان گڈ بکس آف دا ویسٹرن کنٹریز, کیونکہ پاکستان نے جو پہلے دن ہی جب صدر ٹرمپ نے تعریف کی تھی ایک ٹیررسٹ شریف اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے اور شکریہ ادا کیا تھا. کچھ انہونا ہو جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ادروائز یہ مشکل ہوتا ہے. پاکستان نے البتہ ڈاکٹر عمران فاروق کے 2 قاتل حوالے کیے تھے, برطانیہ کی طرف سے ایسا ابھی تک کچھ نہیں, کوئی عمل نہیں درآمد نہیں. شوکت پراشا صاحب بہت بہت شکریہ کرنے کے لیے. سیاسی صورتحال پر ہم بات چیت